उस सन्नाटे ने अब शोर की शक्ल इख्तियार कर ली है। वो खामोशी जो 40 दिन तक एक सवाल या निशान बनी रही थी, अब एक ऐसे अलमिए में ढल चुकी है जिसका अजाला सदियों तक मुमकिन न हो पाएगा। वज़ीर का मंसूबा अपनी तकमील को पहुंच चुका है। उसने वो आखिरी चाल चल दी है जिसकी काट किसी मंतिक के पास नहीं है। चलिए सुनते हैं आज के एपिसोड में शामिल पहला शेर। उसके बाद उसने मज़ीद 40 दिन तक दरवाज़ा बंद कर लिया और आखिर में खुद को हलाक कर लिया और वजूद की कैद से आज़ाद हो गया। गौर कीजिए कि वज़ीर ने क्या किया। उसने सिर्फ दरवाज़ा बंद नहीं रखा बल्कि इस बंद दरवाजे के पीछे अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये खुदकुशी महज एक जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि ये एक इंतहाई शातराना सियासी और मजहबी शहादत का ड्रामा था। जब एक लीडर, एक रहनुमा अपनी कौम के गम में अपनी जान दे दे या कम अज़ कम ये तासुर दे कि वो गम से घुल कर मर गया है, तो उसका मकाम तनकीद से बाला हो जाता है। जिंदा इंसान से आप सवाल कर सकते हैं, उसके गिरबान पर हाथ डाल सकते हैं, मगर लाश का एहतराम किया जाता है। वज़ीर ने खुद को मार कर खुद को अमर कर लिया। उसने वजूद से रस्तगारी पा ली, यानी अब वो पकड़ में नहीं आएगा। उसने तजादात की जो गठड़ी अपने पीछे छोड़ी है, अब कोई उससे नहीं पूछ सकता कि तुमने ये क्या किया, क्योंकि वो तो कुर्बान हो चुका है। जदीद नफ्सियात में इसे मजलूमियत कार्ड, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड का हतमी दर्जा कहा जा सकता है, जहां इंसान अपनी जान देकर दूसरों को हमेशा के लिए एहसास जुर्म, गिल्ट में मुब्तला कर जाता है। अब मुरीद सारी ज़िंदगी यही सोचेंगे कि हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे गम में वज़ीर ने जान दे दी। ये एहसास जुर्म उन्हें कभी भी वज़ीर की दी हुई तालीमात पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं देगा। अगला शेर है, जो ही खल्क़ खुदा उसकी मौत से आगाह हुई, उसकी कब्र पर क़यामत का सा मंजर बर्पा हो गया। यह है वो मास हिस्टेरिया जिसकी तवक्को वज़ीर को थी। खबर आग की तरह फैली कि मसीहा नहीं रहा। कब्र पर क़यामत का मंजर होना दरअसल इज्तमाई शऊर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के मफलूज होने की अलामत है। जब हजूम का रहनुमा मरता है तो हजूम को अपनी मौत नज़र आती है, क्योंकि हजूम की अपनी कोई अकल नहीं होती। वो एक उधार की अकल पर जीता है। क़यामत गाह का लफ्ज़ बताता है कि अफरा तफरी मच गई, लोगों के होश व हवास उड़ गए। ये वो लम्हा है जब जज्बात अपने उरूज पर होते हैं और अकल अपने ज़िवाल की आखिरी हदों को छू रही होती है। इस जज्बाती तूफ़ान में किसको होश होगा कि वो उन 12 किताबों को खोल कर देखे? किसके पास वक्त होगा कि वो उन मुतज़ाद अहकामात पर गौर करे? सब बस रोने और पीटने में मसरूफ़ हो गए। वज़ीर यही चाहता था कि शोर इतना हो कि सच की आवाज़ दब जाए। अब सुनिए अगला शेर। लोग इस कसरत से उसकी कब्र पर जमा हुए कि वो बाल नोच रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे और उसके गम में शोर मचा रहे थे। ये मंजर कशी देखिए, बाल नोचना, कपड़े फाड़ना, ये इंतहाई इज़्दराब की कैफियत है। ये वो लोग हैं जो उम्मीद के सहारे जी रहे थे और अब वो सहारा छीन लिया गया है। नफ्सियाती तौर पर जब इंसान को लगता है कि उसका वाहिद निजात दहिंदा, उसका सेवियर चला गया है, तो वो पागल हो जाता है। ये डिपेंडेंसी सिंड्रोम है। वज़ीर ने उन्हें अपने ऊपर इतना मुनहसर कर लिया था कि उसके बगैर वो खुद को यतीम और बेबस महसूस कर रहे थे। उनका ये मातम वज़ीर के लिए नहीं था, दरअसल ये अपने लिए था, अपने गैर महफूज मुस्तकबिल के लिए था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वो उस शख्स के लिए रो रहे हैं जिसने उनकी जड़ों में जहर डाला। इंसान अक्सर अपने कातिल को अपना मसीहा समझकर रोता है, अगर कातिल ने नकाब अच्छा पहना हो तो। सुनिए अगला शेर। उन लोगों की तादाद को बस खुदा ही गिन सकता है। इस हजूम में क्या अरब, क्या तुर्क, क्या रोमी और क्या कुर्द। मौलाना रूमी ने यहाँ कौमियतों का जिक्र अरब, तुर्क, रोमी, कुर्द महज काफिया मिलाने के लिए नहीं किया। इसके पीछे एक गहरी सोशियोलॉजी छुपी है। वो बताना चाह रहे हैं कि जहालत और अंधी अकीदत की कोई कौमियत नहीं होती। इंसान चाहे मशरिक का हो या मगरिब का, अरब हो या आजम, जब वो ब्रेन वॉश होता है तो सबका रद्द मलेक जैसा होता है। वज़ीर का फरेब किसी एक नस्ल तक महदूद नहीं था, ये आफाकी नोयत का धोखा था। ये हजूम की नफ्सियात है कि उसमें इनफरादियत ख़त्म हो जाती है।
ایک ترک اور ایک کرد جو عام حالات میں شاید ایک دوسرے کی بات نہ سمجھتے ہوں، وزیر کی قبر پر ایک ہی طرح کا جنون دکھا رہے ہیں۔ یہ گمراہی کا اتحاد ہے۔ وزیر نے انہیں سچ پر متحد نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بت کی پوجا پر متحد کیا تھا۔ آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جب کوئی پاپولسٹ لیڈر یا کوئی مذہبی پیشوا دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جنازے میں ہر رنگ اور نسل کا انسان ہوتا ہے، کیونکہ جذباتی استحصال، ایموشنل ایکسپلائٹیشن کی زبان آفاقی ہوتی ہے۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں، انہوں نے اس کی قبر کی مٹی اپنے سروں پر ڈال لی اور اس کے دیے ہوئے درد کو ہی اپنی بیماری کا درمان، علاج سمجھ لیا۔ یہ شعر اس پوری صورتحال کا سب سے دردناک اور گہرا نفسیاتی تجزیہ ہے۔ درد کو درمان سمجھنا۔ وزیر نے انہیں درد دیا تھا، تفرقے کا درد، نفرت کا درد، دوری کا درد، مگر یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ اسی درد کو دوا سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ قبر کی مٹی سروں پر ڈال رہے تھے، یعنی ذلت کو عزت سمجھ رہے تھے۔ جب کوئی قوم اپنی بربادی کے اسباب کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ لے، جب لوگ ان زنجیروں کو ہی چومنے لگیں جو انہیں باندھنے کے لیے بنائی گئی ہوں، تو سمجھ لیں کہ وزیر کا جادو چڑھ چکا ہے۔ آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ ان نظریات کے لیے مر رہے ہیں جنہوں نے انہیں تباہ کیا، ان نظاموں کا دفاع کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں غریب کیا۔ یہ درد کو درمان سمجھنے کی عملی تفسیر ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ وہ مخلوق اس کی قبر پر 1 مہینے تک بیٹھی رہی اور اپنی دونوں آنکھوں سے خون کے دریا بہاتی رہی۔ 1 مہینہ، یہ جنون کی مدت ہے۔ وہ اپنی زندگی، کاروبار، گھر بار چھوڑ کر قبر پر بیٹھے رہے۔ یہ اجتماعی جمود ہے۔ وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، مگر یہ آنسو انہیں بصیرت نہیں دے رہے۔ رومی یہاں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جذباتی شدت کبھی بھی سچائی کی دلیل نہیں ہوتی۔ کوئی شخص کتنا رو رہا ہے، کتنا تڑپ رہا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حق پر ہے۔ بتوں کے پجاری بھی بت کے ٹوٹنے پر اتنا ہی روتے ہیں جتنا خدا کا ماننے والا۔ جذبات کی شدت عقیدے کی صداقت کا پیمانہ نہیں ہے۔ وزیر کے مریدوں کا یہ رونا ان کے روحانی اندھے پن کا ثبوت ہے، نہ کہ ان کی وفاداری کا۔ اگلے شعر میں رومی فرماتے ہیں، 1 مہینے کے بعد لوگوں نے کہا، اے سردارو، ان امیروں میں سے کون ہے جو اس وزیر کی جگہ اس کا نشان یعنی جانشین بنے؟ جب جذباتی طوفان تھوڑا تھما، جب رونا دھونا کم ہوا، تو زندگی کی تلخ حقیقت سامنے آئی۔ رہنمائی کا خلا، لیڈرشپ ویکیوم۔ لوگوں نے سرداروں یعنی امیروں کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ اب ہمارا لیڈر کون ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان بے مہار نہیں رہ سکتا، اسے کوئی اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے، کوئی ایسا سر چاہیے ہوتا ہے جس کے آگے وہ جھک سکے، کوئی ایسا ہاتھ جسے وہ تھام سکے۔ انہوں نے پوچھا کہ وزیر کا نشان کون ہے، یعنی وہ کون ہے جس کے پاس وزیر کا اختیار جائے گا۔ یہ سوال ہی وہ چنگاری ہے جس سے اب بارود پھٹنے والا ہے، کیونکہ وزیر نے تو کسی ایک کو نشان بنایا ہی نہیں تھا، اس نے تو 12 الگ الگ بادشاہ بنائے تھے۔ عوام کو اس سازش کا علم نہیں تھا۔ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، ہمارا لیڈر اب کون ہے، جبکہ اسٹیج کے پیچھے 12 خنجر تیز ہو رہے تھے۔ اگلا شعر ہے، تاکہ ہم وزیر کی جگہ اسے اپنا امام مانیں اور اپنا ہاتھ اور دامن اس کے ہاتھ میں دے دیں، یعنی بیعت کر لیں۔ لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی خود مختاری کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے سکیں بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے مکمل سپردگی۔ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود سوچنے سمجھنے سے عاری ہیں، ہمیں بس ایک امام دے دو جو ہمیں بتائے کہ کرنا کیا ہے۔ یہی وہ ذہنیت ہے جو آمریت اور ملوکیت کو جنم دیتی ہے۔ جب عوام اپنی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے اسے کسی ایک شخص کے کندھوں پر ڈالنا چاہیں تو وہ دراصل اپنی آزادی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، اور وزیر کے منصوبے کے مطابق اب یہ سودا بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ اگلا شعر ہے، جب سورج چھپ گیا اور ہمیں غم سے داغدار کر گیا تو اب اس کے مقام پر چراغ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہاں رومی ایک خوبصورت استعارہ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں کہانی سے نکال کر حکمت کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وزیر ہمارے لیے سورج تھا، اب وہ ڈوب گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے۔
تو اب ہمیں کم از کم ایک چراغ تو دے دو۔ اندھیرے میں چراغ بھی غنیمت ہوتا ہے۔ یہ انسانی بے بسی کا اعتراف ہے، لیکن فلسفیانہ سطح پر یہ شعر ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ نبوت یا ولایت کا مقام سورج جیسا ہوتا ہے جو اپنی روشنی خود دیتا ہے، جبکہ اس کے نائبین یا خلفاء چراغ کی مانند ہوتے ہیں جو اسی سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ چراغ سورج کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، مگر اندھیرے سے بچنے کے لیے وہ چراغ پر ہی قناعت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب چراغ ہوں 12 اور ہر چراغ دعویٰ کر رہا ہو اصل روشنی صرف میرے پاس ہے۔ اگلے 2 شعر دیکھیے۔ جب آنکھوں کے سامنے سے یار کا وصال ختم ہو گیا تو اب ہمیں اس کی یادگار کے طور پر کوئی نائب چاہیے۔ جب پھول موسم خزاں کی نظر ہو گیا اور باغ ویران ہو گیا تو اب ہم پھول کی خوشبو کس سے پائیں؟ گلاب کے عرق سے نہ۔ یہ رومی کے مشہور ترین اشعار میں سے ہے جو تصوف کی بنیاد ہے۔ جب اصل ہستی پردہ کر جائے تو اس کی خوشبو اس کے کلام، اس کی سنت یا اس کے سچے جانشینوں سے ملتی ہے۔ پھول چلا جائے تو عرق گلاب اس کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ واسطہ میڈیم کا نظریہ ہے۔ ہم خدا کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم مظاہر میں اسے ڈھونڈتے ہیں۔ عوام کا یہ مطالبہ بالکل جائز اور فطری تھا کہ ہمیں وہ گلاب کا عطر دو، لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ وزیر نے عطر کی شیشیوں میں زہر بھر دیا ہے۔ عوام خوشبو ڈھونڈ رہے ہیں اور سرداروں کے پاس نفرت کا تیزاب ہے۔ رومی یہاں ایک لطیف نکتہ سمجھا رہے ہیں کہ شکل فارم بدل سکتی ہے، پھول سے عرق بن سکتا ہے، مگر خوشبو ایسنس وہی رہنی چاہیے۔ اگر خوشبو بدل گئی ہے تو وہ گلاب کا عرق نہیں، کچھ اور ہے۔ اگلے 2 اشعار سنیے۔ چونکہ خدا ظاہری آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے پیغمبر ہی حق تعالیٰ کے نائب ہیں۔ نہیں، میں نے غلط کہہ دیا۔ نائب اور منوب جس کا نائب ہو 2 نہیں ہوتے۔ اگر تم ان کو 2 سمجھو گے تو یہ بری بات ہوگی، اچھی نہیں۔ یہاں مولانا رومی اچانک کہانی کو روک کر ہمیں بہت گہرے توحیدی اور وجودی سمندر کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو نائب کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بھی مجاز ہے۔ حقیقت میں تو نائب اور اصل میں کوئی ڈویلٹی نہیں ہوتی۔ سورج اور اس کی دھوپ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں۔ سمندر اور اس کی لہر 2 الگ وجود نہیں ہیں۔ اگر تم نبی کو خدا سے جدا سمجھو گے یا ولی کو نبی سے الگ کاٹ کے دیکھو گے تو تم دوئی کے شرک میں پھنس جاؤ گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رومی وحدت الوجود کے فلسفے کو چھوتے ہیں۔ وزیر نے تفرقہ، ڈیویژن پیدا کیا تھا، رومی اس کا توڑ لا رہے ہیں وحدت، یونٹی کی شکل میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ظاہر کی دنیا میں چیزیں الگ الگ نظر آتی ہیں، مگر حقیقت کی دنیا میں سب ایک ہے۔ وزیر کا دھوکہ تعداد، نمبرز میں تھا، 12 کتابیں، 12 سردار، اور رومی کا سچ وحدت، وننس میں ہے۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں، یہ 2 تب تک ہیں جب تک تم صورت پرست ہو، ظاہر بین ہو۔ جو صورت کی قید سے چھوٹ گیا، جو بے روپ کو جان گیا، اس کے نزدیک یہ سب ایک ہو گیا۔ مسئلہ آنکھ کا ہے، منظر کا نہیں۔ اگر آپ صورت پرست ہیں، یعنی آپ صرف ظاہری شکل و صورت، رسومات، داڑھی، پگڑی، کتاب کے الفاظ اور فرقوں کے ناموں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو دنیا میں کروڑوں اختلاف نظر آئیں گے۔ آپ کو لگے گا عیسائی الگ ہے، یہودی الگ، مسلمان الگ، لیکن جو صورت سے نجات پا گیا، جس نے چھلکے کو توڑ کر گودا دیکھ لیا، اس کے لیے سب ایک ہے۔ وزیر نے مریدوں کو صورت پرست بنایا تھا۔ اس نے کہا تھا دیوار کی طرف منہ کرو، یعنی صورت کو دیکھو۔ رومی کہہ رہے ہیں دیوار کو توڑ دو تاکہ تمہیں نظر آئے کہ دیوار کے پیچھے اور دیوار کے آگے ایک ہی نور ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کا نور ایک ہے، تمام سچائیوں کا منبع ایک ہے۔ اگلا شعر سنیے۔ جب تم صورت کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھیں 2 ہوتی ہیں، تم اس کے نور کو دیکھو جو آنکھ کی بصارت سے ماورا ہے۔ یہاں بھینگے پن کا ذکر ہے۔ بھینگا آدمی ایک کو 2 دیکھتا ہے۔ ہماری ظاہری آنکھیں چیزوں کو الگ الگ کر کے، ڈفرینشیٹ کر کے دیکھتی ہیں۔ سائنس کا کام ہی یہی تجزیہ ہے، یعنی چیزوں کو توڑ کر دیکھنا۔
لیکن روح کا کام ترکیب ہے، سینتھیسس ہے، یعنی چیزوں کو جوڑ کر ایک دیکھنا۔ رومی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بصیرت کی آنکھ کھولو، وہ آنکھ جو نور کو دیکھتی ہے۔ جب تم روشنی کو دیکھو گے تو تمہیں چراغ نظر نہیں آئے گا، صرف روشنی نظر آئے گی۔ اگلا شعر ہے، دونوں آنکھوں کے نور میں فرق نہیں کیا جا سکتا جب انسان اس نور کی حقیقت پر نظر ڈالے۔ آپ کی دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ دو الگ الگ عضو ہیں، لیکن ان سے نکلنے والی بینائی ایک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دائیں آنکھ کی روشنی ہے اور یہ بائیں کی، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو مل کر ایک منظر بناتی ہے۔ بالکل اسی طرح انبیاء اور اولیاء کے جسم الگ ہو سکتے ہیں، ان کے زمانے الگ ہو سکتے ہیں، ان کی شریعتوں کے رنگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر ان کا نور ہدایت ایک ہی ہے۔ وزیر نے اسی حقیقت کو چھپایا تھا۔ اس نے شیشوں، فارمز کے اختلاف کو روشنی، لائٹ کا اختلاف بنا کر پیش کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ شیشوں کے رنگوں پر لڑیں اور یہ بھول جائیں کہ پیچھے بلب ایک ہی جل رہا ہے۔ اگلے دو شعر سنیے۔ اگر ایک مکان میں 10 چراغ حاضر ہوں تو ہر ایک اپنی صورت اور شکل میں دوسرے سے مختلف ہوگا، لیکن تم ان میں سے کسی کے نور میں فرق نہیں کر سکتے اگر تم بلا شبہ ان کے نور کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کتنی سادہ اور خوبصورت مثال ہے۔ آپ کمرے میں 10 موم بتیاں جلا دیں، ایک لمبی، ایک چھوٹی، ایک موٹی، ایک کا رنگ لال، ایک کا رنگ سفید۔ یہ فرقے ہیں، یہ مذاہب کی ظاہری شکلیں ہیں، لیکن جب وہ جلیں گے تو ان کی روشنی آپس میں گھل مل جائے گی۔ کیا آپ روشنی کو پکڑ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ لال موم بتی کی روشنی ہے اور یہ سفید کی؟ نہیں، روشنی انڈیوائزیبل ہے، روشنی تقسیم نہیں ہوتی۔ حق، الٹیمیٹ ریئلٹی، سچ تقسیم نہیں ہوتا، خدا تقسیم نہیں ہوتا۔ تقسیم صرف ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمارے تعصبات میں ہے۔ وزیر نے ان 10 چراغوں یعنی 12 سرداروں کو یہ سمجھایا کہ تمہاری روشنی دوسروں سے الگ اور بہتر ہے، حالانکہ روشنی کبھی الگ ہوتی نہیں۔ آج ہماری دنیا کا المیہ یہی ہے کہ ہم لیمپ کی پوجا کر رہے ہیں اور لائٹ سے غافل ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا لیمپ سونے کا ہے، کوئی کہتا ہے میرا مٹی کا ہے، اور اسی پر جنگیں ہو رہی ہیں، حالانکہ مقصد روشنی پانا تھا تاکہ ٹھوکر نہ لگے۔ اگلا شعر سنیے۔ اگر تم 100 سیبوں یا کسی اور پھل کو گنو تو وہ 100 ہیں، لیکن جب تم انہیں نچوڑ لو تو ان کا رس 100 نہیں رہتا، ایک ہو جاتا ہے۔ رومی اب ٹھوس مثالوں سے بات سمجھا رہے ہیں۔ 100 سیب میز پر پڑے ہیں، آپ انہیں گن سکتے ہیں، 1، 2، 3، یہ کثرت ہے، یہ دنیا کی ظاہری حالت ہے۔ لیکن جب آپ ان سب کا چھلکا ہٹا کر ان کا گودا مسل کر رس نکال لیں تو گلاس میں جو رس ہوگا، جو جوس ہوگا، کیا آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سیب کا رس ہے اور یہ 50ویں کا؟ نہیں، وہ ایک وحدت بن گیا۔ نچوڑنا، سکویزنگ، ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ صوفی جب مجاہدہ کرتا ہے، جب وہ اپنی میں کو نچوڑتا ہے تو اس کے اندر سے جو حقیقت نکلتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو دوسرے انسانوں کے اندر ہے۔ وزیر نے مریدوں کو نچوڑنے کا نہیں کہا، اس نے انہیں سخت خول بننے کا کہا۔ اس نے کہا اپنے خول، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ رومی کہتے ہیں خول کو توڑو، رس تک پہنچو۔ رس معنی ہے، سیب صورت ہے۔ مذہب کا مقصد انسان کو نچوڑ کر اس کے اندر سے عرفان کا رس نکالنا ہے، نہ کہ اسے فرقہ واریت کا سخت پتھر بنا دینا۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں، معانی روحانیت یعنی حقیقت کی دنیا میں تقسیم اور گنتی نہیں ہے۔ معانی میں ٹکڑے ہونا اور الگ الگ ہونا ہے ہی نہیں۔ یہ فلسفہ وحدت کا نچوڑ ہے۔ روحانی دنیا میں ایک اور ایک مل کر دو نہیں ہوتے، وہاں ایک ایک مل کر ایک ہی رہتا ہے، وہاں تم اور میں کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اعداد و شمار مادے کی خاصیت ہے۔ آپ جسموں کو گن سکتے ہیں، روحوں کو نہیں۔ محبت کو تولا نہیں جا سکتا، سچ کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ وزیر چونکہ مادہ پرست ذہنیت کا حامل تھا، خواہ وہ مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، اس لیے وہ عادات کے کھیل میں پھنسا تھا۔ اس نے 12 کتابیں، 12 سردار، 12 فرقے بنائے۔ وہ کوانٹٹی کا کھلاڑی تھا۔
کوالٹی کا نہیں۔ رومی ہمیں معانی کی دنیا میں بلا رہے ہیں جہاں سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، یار کا یاروں کے ساتھ اتحاد ہی خوشگوار ہے، تو معانی روح کے پاؤں پکڑ لے، کیونکہ صورت تو سرکش گمراہ کرنے والی ہے۔ اتحاد، یہ وہ چیز ہے جس کا جنازہ وزیر نے نکالا۔ رومی کہتے ہیں اصل خوبصورتی جڑ جانے میں ہے، الگ ہونے میں نہیں۔ صورت سرکش ہے، ہمارا جسم، ہمارا لباس، ہمارا ظاہری عہدہ، ہمارا فرقہ، یہ سب صورت ہیں اور یہ سرکش ہیں۔ یہ ہمیں اکڑنا سکھاتے ہیں، یہ ہمیں دوسرے سے ممتاز دکھنا سکھاتے ہیں۔ معانی عاجزی سکھاتا ہے۔ جب آپ کسی کے معنی کو پا لیتے ہیں تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب آپ صرف اس کی صورت دیکھتے ہیں تو آپ اس سے موازنہ کرتے ہیں، اور موازنہ حسد کی بنیاد ہے۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں، اس سرکش صورت کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے پگھلا دو، تاکہ تم اس کے نیچے وحدت کا خزانہ دیکھ سکو۔ پگھلانا، میلٹنگ، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ سونا جب تک ٹھوس ہوتا ہے اس کے زیور الگ الگ ہوتے ہیں، انگوٹھی الگ، ہار الگ، لیکن جب اسے بھٹی میں ڈال کر پگھلا دیا جائے تو وہ صرف سونا رہ جاتا ہے، شکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کو بھی اپنے تعصبات، اپنی نفرتوں اور اپنی جھوٹی انا کو پگھلانا پڑتا ہے۔ یہ عمل تکلیف دہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اپنی رائے کو غلط ماننا، دوسرے کو گلے لگانا، اپنی انا کو مارنا، یہ آگ میں جلنے جیسا ہے، لیکن جو اس آگ میں جل کر پگھل گیا اسے وحدت کا خزانہ مل گیا۔ وزیر نے مریدوں کو پگھلنے نہیں دیا، اس نے انہیں جمنے کا حکم دیا۔ اس نے انہیں اپنے اپنے عقائد میں منجمد کر دیا تاکہ وہ کبھی ایک نہ ہو سکے۔ اگلا شعر ہے، اور اگر تم خود ریاضت کر کے اسے نہیں پگھلاؤ گے تو اے میرے دل، اس مولا کی عنایتیں خود اسے پگھلا دیں گی۔ یہ امید کا پیغام ہے۔ اگر انسان خود اپنی انا کو ختم نہ کرے تو زندگی کے ہاتھ سے خدا کی آزمائشی اور کبھی کبھی موت اسے زبردستی پگھلا دیتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان شعوری طور پر خود کو بدلے۔ اگلا شعر سنیے، وہ خدا خود ہی دلوں پر اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور وہی درویش کے پھٹے ہوئے لباس کو سی دیتا ہے۔ ہم سب اصل میں ایک پھیلے ہوئے جوہر کی طرح تھے، ہم سب وہاں بغیر سر اور پیر کے ایک ہی وجود تھے۔ یہاں رومی عالم ارواح یا عالم لاہوت کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے تھے۔ وہاں نہ کوئی شیعہ تھا، نہ سنی، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ کالا، نہ گورا۔ ہم سب ایک جوہر تھے، پانی کی طرح جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ ہم ایک کاسمک یونٹی کا حصہ تھے۔ ہم سورج کی طرح ایک ہی موتی یعنی حقیقت تھے۔ ہم پانی کی طرح صاف اور بغیر کسی گرہ الجھن کے تھے۔ دنیا میں آ کر ہمارے اندر گرہیں پڑ گئیں، تعصب کی گرہ، لالچ کی گرہ، نفرت کی گرہ۔ یہ گرہیں ہی ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں۔ انہی گرہوں کے مجموعے کا نام انا ہے۔ پانی میں گرہ نہیں لگ سکتی، رسی میں لگ سکتی ہے۔ جب ہم پانی کی طرح سیال، فلوئڈ تھے تو ہم ایک تھے۔ جب ہم جسم، رسی بنے تو گرہیں لگ گئیں۔ اگلا شعر سنیے، جب وہ خالص نور صورت جسم یا مادے کی شکل میں آیا تو وہ کنگروں، قلعے کی دیواروں کے دندانوں کے سایوں کی طرح کئی گنتیوں میں بٹ گیا۔ یہ بہت زبردست بصری مثال ہے۔ تصور کریں ایک سیدھی دیوار ہے، اس کا سایہ زمین پر سیدھا پڑے گا، لیکن اگر اس دیوار پر کنگرے بنا دیے جائیں تو سایہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ روشنی، سورج ایک ہی ہے، دیوار یعنی وجود بھی ایک ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے اپنی انا کی عمارت پر کنگرے بنا لیے۔ یہ کنگرے ہماری شناخت، آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں امیر ہوں، میں فلاں مسلک کا ہوں۔ ان کنگروں کی وجہ سے زمین پر پڑنے والا سایہ، سماج ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اگلا شعر ہے، منجنیق سے ان کنگروں کو ڈھا دو، ویران کر دو، تاکہ اس گروہ کے درمیان سے فرق مٹ جائے۔ رومی کا حل کیا ہے؟ ڈسٹرکشن، لیکن کس چیز کی؟ عمارت کی نہیں، کنگروں کی۔
اپنی انا کے ان اونچے برجوں کو گرا دو جو تمہیں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ جب دیوار سیدھی ہو جائے گی تو سایہ پھر سے ایک ہو جائے گا۔ یہ منجنیق کون سی ہے جو اس پر برسے گی؟ یہ ہے عشق کی منجنیق، یہ ہے شعور کی منجنیق۔ وزیر نے کنگرے تعمیر کیے تھے، وہ دیواریں اونچی کر رہا تھا۔ رومی کہہ رہے ہیں ان دیواروں کو گرا دو جو فرقہ واریت، نسل پرستی اور طبقاتی تقسیم کے کنگرے ہم نے بنائے ہیں۔ جب تک یہ نہیں گریں گے انسانیت ایک نہیں ہوگی۔ وزیر کی سازش کا توڑ یہی ہے کہ فرق مٹا دو۔ اگلے شعر میں مولانا کہتے ہیں، میں اس وحدت کی شرح بحث و مباحثے کے طور پر بیان کر دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کسی کا دل کم فہمی کی وجہ سے پھسل نہ جائے۔ یہاں رومی رک جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں وحدت الوجود اور ان الحق جیسے حقائق ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتے۔ اگر ایک عام ذہن جو بھی شریعت اور ظاہر کے مراحل میں ہے اسے یہ بتایا جائے کہ سب ایک ہے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ حلال و حرام کا فرق مٹا سکتا ہے، وہ نیکی بدی کو ایک سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے رومی کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں۔ یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علم کو اس کی برداشت کے مطابق خوراک دے۔ یہ راز ہے اور راز کو راز رکھنا ہی بہتر ہے۔ اگلے شعر میں مولانا کہتے ہیں، یہ باریک نقطے فولادی تلوار کی طرح تیز ہیں۔ اگر تمہارے پاس فہم کی ڈھال نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ سچائی، ٹروتھ خطرناک ہوتا ہے، یہ تلوار کی طرح کاٹ دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس صحیح سمجھ بوجھ کی ڈھال نہیں ہے تو یہ روحانی حقائق آپ کا ایمان بچانے کی بجائے اسے مار بھی سکتے ہیں۔ منصور حلاج نے یہ نکتہ بولا تو سولی چڑھے، ہر سچ ہر کان کے لیے نہیں ہوتا۔ رومی ہمیں انٹلیکچوئل ہیوملٹی، عاجزی سکھا رہے ہیں کہ اگر بات سمجھ نہ آئے تو انکار مت کرو، بس اپنی کم علمی مان کر خاموش ہو جاؤ۔ اگلا شعر سنیے، اس ہیرے تیز دھار تلوار کے سامنے بغیر ڈھال کے مت آؤ، کیونکہ تلوار کو کاٹنے میں کوئی شرم یا لحاظ نہیں ہوتا۔ روحانی قوانین اٹل ہیں، گریوٹی کی طرح اٹل۔ اگر آپ چھت سے کودیں گے تو گریوٹی یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ نیک ہیں یا بد، وہ آپ کو نیچے گرائے گی۔ اسی طرح وحدت کے حقائق بھی بے رحم ہیں، غلط فہمی انسان کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اگلا شعر ہے، اسی وجہ سے میں نے بیان کی تلوار کو میان میں کر لیا ہے تاکہ کوئی ٹیڑھا پڑھنے والا اسے الٹ نہ سمجھ لے۔ رومی کہتے ہیں وہ واپس کہانی کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ فلسفہ گہرا ہو گیا اور شاید سننے والے بھٹک جائیں، اس لیے وہ واپس اسی زمینی حقیقت کی طرف لوٹ رہے ہیں جہاں وزیر کے مرید کھڑے ہیں اور جہاں خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ اگلے دو اشعار سنیے، ہم داستان کو مکمل کرنے کی طرف آتے ہیں اور ان سچے لوگوں کی وفاداری کے بیان کی طرف کہ وہ اس پیشوا وزیر کے بعد کھڑے ہوئے اور اس کے مقام پر ایک نائب جانشین چاہنے لگے۔ کہانی وہی واپس آ گئی۔ فلسفے کے آسمان سے اتر کر ہم پھر اسی زمین پر آ گئے ہیں جہاں بارود بچھا ہے، لوگ جہاں کھڑے نائب مانگ رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وحدت کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ نور ایک ہے، وہ تو بس صورت کو جانتے ہیں اور انہیں ایک صورت چاہیے جو ان کی قیادت کرے، اور یہی وہ مطالبہ ہے جو ان 12 سرداروں کو میدان میں لے آئے گا، جن میں سے ہر ایک کی جیب میں ایک مسودہ ہے اور ہر مسودے پر لکھا ہے بادشاہ صرف تم ہو۔ اس طرح رومی نے ایک انتہائی نازک موڑ پر ہمیں روک کر یہ سمجھایا کہ وزیر کا فتنہ تفرقہ ہے اور اس کا علاج وحدت ہے، لیکن چونکہ عوام اس وحدت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے وہ اب اس فتنے کا ایندھن بنیں گے جس کی تیاری وزیر نے 40 دن کی خلوت میں کی تھی۔ اگلا مرحلہ تصادم کا ہے۔ جب یہ 12 انا کے بت آپس میں ٹکرائیں گے تو جو چنگاریاں نکلیں گی وہ پوری قوم کو جلا دیں گی، لیکن کیا ان شعلوں کی راکھ سے کوئی سچ برآمد ہوگا؟ یہ سوال ابھی باقی ہے، اس پر بات کریں گے اگلی ایپیسوڈز میں۔ وہ طوفان جسے وزیر نے بند غار میں بیٹھ کر ڈیزائن کیا تھا اب باہر نکلنے کو بےتاب ہے۔ مریدوں کے آنسو ابھی خشک نہیں ہوئے تھے کہ اچانک انا کے دیوتا جاگ اٹھے۔ وہ خلا جو وزیر کی موت سے پیدا ہوا تھا اسے پر کرنے کے لیے حکمت یا محبت نہیں بلکہ طاقت اور ہوس آگے بڑھے۔
یہ انسانی تاریخ کا وہ المیہ ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ جب مرکز ٹوٹتا ہے تو ہر ذرہ مرکز بننے کی کوشش کرتا ہے اور نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ لوگ ابھی نائب کی تلاش میں سوال ہی کر رہے تھے کہ اچانک ہجوم میں ہلچل مچی اور ان 12 امیروں میں سے ایک جسے وزیر نے تنہائی میں بادشاہ ہونے کا یقین دلایا تھا، پورے اعتماد اور تکبر کے ساتھ آگے بڑھا۔ ان امیروں میں سے ایک امیر آگے بڑھا اور اس وفاشیار قوم کے سامنے گیا۔ اس امیر کی چال میں اب عاجزی نہیں، اکڑ ہے۔ وہ وفا اندیش قوم کے سامنے آیا ہے۔ قوم وفادار ہے، وہ سچ کی تلاش میں ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کی وفاداری کا سودا ہو چکا ہے۔ امیر کا آگے بڑھنا دراصل انا کا پہلا حملہ ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی منتخب ہوں تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہجوم میرا منتظر ہے۔ اگلا شعر سنیے۔ اس نے کہا، دیکھو اس مرد یعنی وزیر کا نائب میں ہوں، اور اس زمانے میں عیسیٰ کا نائب بھی میں ہی ہوں۔ میں ہوں، یہ ہے وہ کلمہ جو شیطان نے بولا تھا، اور اب یہ امیر بول رہا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وزیر کا وارث بھی میں ہوں اور عیسیٰ کا نمائندہ بھی میں ہوں۔ غور کیجئے، اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی قابلیت نہیں دکھائی، بس دعویٰ کیا۔ اور دعوے کی بنیاد کیا تھی؟ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو اس کی جیب میں تھا۔ اگلا شعر ہے، یہ دیکھو یہ مسودہ، یہ تحریری حکم نامہ میری دلیل ہے کہ وزیر کے بعد یہ نیابت، یہ جانشینی میری ہی ہے۔ یہ تمار، یہ سکرول، یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ آج کے دور میں آئیڈیالوجی، پارٹی مینیفیسٹو یا مسلکی سند کی علامت ہے۔ امیر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کاغذ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کردار ہے یا میرے پاس نور ہے۔ وزیر نے انہیں کاغذی شیر بنایا تھا، وہ کاغذ لہرا کر اپنی حقانیت ثابت کر رہا تھا، لیکن ابھی اس کے الفاظ مریدوں کے کانوں تک پہنچے ہی تھے کہ منظر میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا جسے یہ کاغذ ملا تھا۔ اگلا شعر ہے، دوسرا امیر بھی گھات کمین گاہ سے باہر نکال آیا۔ اس کا دعویٰ بھی خلافت کے بارے میں بالکل یہی تھا۔ کمین گاہ سے نکلنا یعنی وہ طاق میں بیٹھا تھا۔ یہ اعتماد کا فقدان ہے، یہ سازشی ذہنیت ہے۔ دوسرا امیر بھی اسی یقین کے ساتھ باہر آیا۔ اس کے پاس بھی وہی دلیل تھی، وہی دعویٰ تھا۔ جب دو لوگ ایک ہی کرسی پر بیٹھنے کا دعویٰ کریں اور دونوں کے پاس تحریری ثبوت بھی ہو تو پھر دلیلیں کام نہیں کرتی، پھر تلوار کام کرتی ہے۔ اگلا شعر ہے، اس نے بھی اپنی بغل سے تومار نکال کر دکھایا، یہاں تک کہ دونوں کا یہودیانہ یعنی سخت غصہ بھڑک اٹھا۔ مولانا رومی نے یہاں لفظ خشم یہود استعمال کیا ہے۔ یہ صرف یہودیوں کی طرف اشارہ نہیں بلکہ اس ضدی اور سخت گیر طبیعت کی طرف اشارہ ہے جو حق کو جھٹلا کر اپنی بات پر اڑ جاتی ہے۔ دونوں نے کاغذ نکالے، دونوں کے کاغذوں پر وزیر کی مہر تھی۔ اب کون جھوٹا ہے؟ دونوں سچے ہیں اپنی نظر میں، اور دونوں جھوٹے ہیں حقیقت کی نظر میں۔ یہ تضاد وزیر کا پیدا کرتا تھا۔ جب حق کہ دو دعوے دار آمنے سامنے آ جائیں اور دونوں کے پاس مقدس سند ہو تو جذبات کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اگلا شعر ہے، پھر باقی امیر بھی ایک ایک کر کے قطار میں آ گئے اور سب نے اپنی آبدار یعنی تیز دھار تلواریں کھینچ لی۔ صرف دو نہیں، پورے 12 کے 12 باہر آ گئے۔ منظر تصور کیجئے، ایک میدان، ہزاروں مریدوں کا ہجوم اور بیچ میں 12 سردار، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں اور سب کی جیبوں میں متضاد مسودے۔ یہ ہے وہ قیاس جو وزیر چاہتا تھا۔ اب کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ قطار میں آنے کا مطلب ہے کہ اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مکالمے کا وقت ختم، اب فیصلے تلوار سے ہوں گے۔ اگلا شعر ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار اور مسودہ تھا اور وہ ایک دوسرے پر مست ہاتھیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ تلوار اور تومار، یہ بہت خطرناک کمبینیشن ہے۔ تومار کتاب، نظریہ انہیں جواز فراہم کر رہا ہے اور تلوار انہیں طاقت دے رہی ہے۔ جب انسان کے ہاتھ میں عقیدے کا جواز اور تشدد کی طاقت دونوں آ جائیں تو وہ مست ہاتھی بن جاتا ہے۔ ہاتھی طاقتور ہوتا ہے لیکن مست
پاگل ہاتھی اندھا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کو کچل رہا ہوں، وہ اپنے ہی بھائیوں کو روندتا ہے۔ وزیر نے انہیں نشہ دیا تھا، اقتدار کا نشہ، حق پر ہونے کا نشہ، اور اب وہ اس نشے میں مست تھے، سب کچھ تباہ کر رہے تھے۔ اگلا شعر ہے: لاکھوں عیسائی مارے گئے، یہاں تک کہ کٹے ہوئے سروں کے مینار لگ گئے۔ یہ ہے نتیجہ، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ کون لوگ؟ وہ عام عوام، وہ مرید جو رو رہے تھے، جو ہدایت مانگ رہے تھے۔ امیروں کی جنگ میں ہمیشہ پیادے مرتے ہیں۔ وزیر کا وار کامیاب رہا۔ اس نے عیسائیوں کے جسم نہیں مارے تھے، اس نے ان کی روح کو بیمار کیا تھا، اور اب یہ بیماری ان کے جسموں کو بھی کھا رہی تھی۔ سروں کے ڈھیر لگ جانا اس وحشت کی انتہا ہے جب مذہب کو ہتھیار بنا لیا جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے: دائیں اور بائیں سے خون سیلاب کی طرح بہا، اور اس گرد سے ہوا میں پہاڑوں جیسے بادل اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تباہی کا وہ منظر ہے کہ جہاں زمین خون اگل رہی ہے اور آسمان گرد سے اٹ گیا ہے۔ یہ گرد صرف مٹی کی نہیں، یہ فتنہ و فساد کی گرد ہے جس نے سچائی کے سورج کو چھپا دیا۔ اگلا شعر ہے: فتنوں کے وہ بیج جو اس وزیر نے بوئے تھے، وہ ان کے سروں کے لیے آفت بن گئے تھے۔ یہ ہے قانون قدرت، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ وزیر نے بیج بویا تھا تنہائی میں، خاموشی سے، اس نے کتابوں میں نفرت لکھی تھی۔ اب وہ بیج تناور درخت بن چکے ہیں، اور ان درختوں پر پھل کی جگہ کٹے ہوئے سر لگے ہیں۔ رومی بتانا چاہتے ہیں کہ نظریاتی گمراہی، آئیڈیالوجیکل ڈیویشن کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ایک غلط نظریہ، ایک غلط عقیدہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ فصل ہے جو وزیر نے تیار کی تھی۔ یہاں تک تو منظر جنگ اور خون کا تھا، لیکن اب مولانا رومی حسب عادت ہمیں جنگ کے میدان سے اٹھا کر حکمت کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ وہ اس قتل و غارت کی حقیقت کو ایک صوفی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں: اخروٹ ٹوٹ گئے، اور وہ اخروٹ جس کے اندر مغز تھا، اس کے ٹوٹنے کے بعد اس میں سے پاکیزہ اور عمدہ روح نکلی۔ جنگ کیا ہے؟ انسانوں کا ٹوٹنا۔ رومی انسان کو اخروٹ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اخروٹ کا خول سخت ہوتا ہے، انسان کا جسم یہ خول ہے۔ جب موت آتی ہے، چاہے وہ طبعی ہو یا تلوار سے، تو یہ خول ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اہم بات یہ نہیں کہ خول کیسے ٹوٹا، اہم یہ ہے کہ اندر سے کیا نکلا۔ اگر اخروٹ کے اندر مغز گودا ہے تو ٹوٹنا مبارک ہوا۔ اگر انسان کے اندر ایمان، محبت اور سچائی کی روح تھی تو موت اس کے لیے رہائی ہے۔ اگلا شعر ہے: قتل ہونا اور مرنا جو کہ جسم کے نقش پر واقع ہوتا ہے، یہ تو بس انار اور سیب کو توڑنے کی طرح ہے۔ رومی یہاں موت کے خوف کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جسم کا مرنا ایسے ہے جیسے آپ انار یا سیب کو توڑتے ہیں۔ اصل چیز وہ رس اور دانہ ہے جو اندر ہے۔ اگر آپ سیب کو کاٹیں نہیں تو اس کا ذائقہ کیسے ملے گا؟ اسی طرح موت انسان کی حقیقت کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اگلا شعر ہے: جو اندر سے شیریں ہے وہ ناردانگ، انار کا قیمتی دانہ شربت بن گیا، اور جو اندر سے گلا سڑا ہے وہ آواز دھماکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بہت گہرا نفسیاتی تجزیہ ہے۔ جب ایک خول ٹوٹتا ہے تو آواز آتی ہے۔ اگر اندر کچھ نہیں یا اندر گلا سڑا مواد ہے تو وہ ٹوٹنا صرف ایک شور ہے، وہ ایک المیہ ہے۔ ان لڑنے والے امیروں اور ان کے اندھے پیروکاروں میں سے جو لوگ صرف انا کے لیے لڑ رہے تھے، وہ گلے سڑے اخروٹ کی طرح تھے۔ ان کی موت صرف شور ہے، صرف بدبو ہے، لیکن جو سچے تھے، جو واقعی حق کی تلاش میں مارے گئے، وہ شیریں انار کی طرح ہیں۔ ان کی شہادت رنگ لائے گی۔ وزیر کی چال یہ تھی کہ سب کو گلا سڑا بنا دے تاکہ جب وہ ٹوٹیں تو صرف بدبو پھیلے۔ اگلا شعر ہے: جو چیزیں بامانی ہیں وہ خود ظاہر ہو جائیں گی، اور جو گلی سڑی ہیں وہ رسوا ہوں گی۔ قیامت کا دن ہو یا تاریخ کا فیصلہ، یہ چھانٹی، یہ فلٹرنگ کا عمل ہے۔ خول ٹوٹنے کے بعد چھپنا ممکن نہیں۔ وزیر نے کتابوں میں جھوٹ چھپایا تھا، لیکن جب عملی میدان لگا تو وہ جھوٹ رسوا ہو گیا۔ جنگ اور بحران، کرائسس، انسان کے اصل کردار کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون منافق۔
اگلا شعر ہے، اے صورت پرست جا اور مانی حقیقت حاصل کرنے کی کوشش کر، کیونکہ مانی ہی صورت کے جسم پر پرواز یا روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ رومی پھر وہی نصیحت کرتے ہیں، خول کو مت پوجو، مغز پیدا کرو، اپنے جسم کو نہیں اپنی روح کو سنوارو۔ اگر تم صرف ظاہری مذہبی رسومات میں، فرقہ وارانہ شناخت اور لباس میں پھنسے رہے تو تم خالی اخروٹ ہو جسے وقت کی ٹھوکر توڑ کر پھینک دے گی۔ مانی وہ طاقت ہے جو جسم کو زندہ رکھتی ہے۔ اہل مانی اولیاء سچے لوگوں کے ہم نشین بن جاؤ تاکہ تمہیں عطا روحانی نعمت بھی ملے اور تم فتح جواں مرد بہادر بھی بن جاؤ۔ اس تباہی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ صحبت۔ اہل مانی کے پاس نہ بیٹھو، وہ لوگ جو خول سے نکل چکے ہیں، ان کی صحبت تمہیں بھی جواں مرد بنا دے گی۔ فتح کا لفظ تصوف میں بہت اہم ہے۔ یہ اس روحانی بہادری کے نام ہے جو انسان کو اپنی انا سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ تلوار سے لڑنا آسان ہوتا ہے، نفس سے، ایگو سے لڑنا اصل طاقت ہے۔ اگلا شعر ہے، اس جسم میں بغیر مانی روح کے جو جان ہے، بلا شبہ وہ ایسی ہی ہے جیسے میان کے اندر لکڑی کی تلوار ہو۔ یہ مولانا رومی کی سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک مثال ہے، لکڑی کی تلوار۔ تصور کریں ایک سپاہی میدان جنگ میں جا رہا ہے، اس کی کمر سے ایک شاندار میان لٹک رہی ہے جس پر ہیرے جواہرات لگے ہیں۔ دشمن ڈر رہا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن جب جنگ کا وقت آیا اور وہ درمیان سے تلوار کھینچتا ہے تو اندر سے لکڑی کا ٹکڑا نکلتا ہے۔ کیا انجام ہوگا اس کا؟ یقیناً وہ مارا جائے گا۔ ہمارا جسم اور ہمارا ظاہری مذہب ایک میان ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان، عشق اور یقین کی فولادی تلوار نہیں ہے تو ہم صرف ایک دھوکہ ہیں۔ ہم لکڑی کی تلوار لے کر شیطان اور دنیا کے چیلنجز سے لڑنے جا رہے ہیں۔ وزیر نے ان عیسائیوں کے ہاتھوں میں کاغذ کے طومار دیے تھے جو لکڑی کی تلوار سے بھی بدتر تھے۔ اگلا شعر ہے، جب تک وہ یعنی لکڑی کی تلوار غلاف کے اندر ہے وہ قیمتی لگ سکتی ہے، لیکن جب باہر نکل آتی ہے تو وہ صرف جلانے کے کام آنے والا ایندھن ہے۔ جب تک ہم خاموش ہیں، جب تک ہم آزمائش میں نہیں پڑے، ہم بہت نیک اور مومن لگتے ہیں، ہماری بڑی عزت ہوتی ہے۔ یہ غلاف کی قیمت ہے، لیکن جو ہی امتحان آتا ہے غلاف اترتا ہے، اور پھر اگر اندر لکڑی ہو تو اسے چولہے میں جھونکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ رومی کہہ رہے ہیں کہ اپنی پیکیجنگ پہ مت جاؤ، اپنے پروڈکٹ پہ غور کرو۔ اگلا شعر ہے، لکڑی کی تلوار کو جنگ کے میدان میں مت لے جاؤ، پہلے دیکھ لو، چیک کر لو، مبادا کے کام خراب نہ ہو جائے۔ یہ وارننگ ہے۔ زندگی ایک کارزار ہے، ایک جنگ۔ ڈپریشن، لالچ، خوف، موت، یہ سب دشمن ہیں۔ اگر تم کھوکھلے عقائد اور کمزور کردار کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو گے تو شکست مقدر ہے۔ پہلے دیکھو، خود احتسابی سیلف ریفلیکشن کرو، تنہائی میں اپنی میان کھول کر دیکھو کہ اندر ہے کیا۔ اگلا شعر ہے، اگر وہ لکڑی کی ہو تو جاؤ اور دوسری اصل تلوار تلاش کرو، اور اگر ہیرا الماس ہو تو پھر خوشی کے ساتھ آگے آؤ۔ مایوسی کفر ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر لکڑی ہے، منافقت یا کمزوری ہے تو گھبراؤ نہیں، برو دیگر طلب، جاؤ اور اسے تبدیل کرو۔ ابھی وقت ہے، ابھی جنگ پوری طرح شروع نہیں ہوئی، خود کو بدلا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہیرا ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وزیر کی سازش ہو یا دنیا کا طوفان، تم خوشی سے مقابلہ کرو گے۔ اگلا شعر ہے، وہ اصل تلوار اولیاء کے اسلحہ خانے میں ہے، ان کا دیدار تمہارے لیے کیمیا، سونا بنانے والا نسخہ ہے۔ تمہیں وہ اصل تلوار کہاں سے ملے گی؟ یونیورسٹی سے نہیں، کتابوں کے انبار سے نہیں، بلکہ سینٹس، صوفیوں کے اسلحہ خانے سے۔ اللہ والوں کی محفل وہ فیکٹری ہے جہاں لکڑی کی تلواریں فولاد میں بدلی جاتی ہیں۔
ان کا دیدار، ان کی نظر ایک کیمیا ہے۔ جیسے کیمیا گری تانبے کو سونا بنا دیتی ہے، ویسے ہی سچے مرشد کی نظر ایک عام انسان کو کندن بنا دیتی ہے۔ وزیر سے بچنے کا واحد رستہ مرشد کامل کا دامن تھامنا تھا، جو آج ان مریدوں نے نہیں کیا۔ وہ کاغذوں کے پیچھے بھاگتے رہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تمام عقل مندوں نے یہی بات کہی ہے، بس یہی کہ جو حقیقی دانا ہے وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ حقیقی دانا انسان فساد نہیں پھیلاتا، وہ رحمت ہوتا ہے۔ وزیر دانا نہیں تھا، وہ چالاک تھا۔ چالاکی اور دانائی، اس میں بڑا فرق ہے۔ چالاکی توڑتی ہے، دانائی جوڑتی ہے۔ جو رحمت نہیں وہ دانا نہیں۔ اگلا شعر سنیے، اگر تم انار خریدتے ہو تو ہنستا ہوا پھٹا ہوا خریدو، تاکہ اس کی ہنسی یعنی دڑاڑ تمہیں اس کے دانے کی خبر دے دے۔ کتنا خوبصورت استعارہ ہے۔ خندان انار، جب انار پک جاتا ہے تو اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے اور اندر سے سرخ دانے نظر آنے لگتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں کہ ایسے انسان کو رہنما بناؤ جو شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو چھپاتا نہ ہو بلکہ جس کا دل اس کے چہرے سے عیاں ہو۔ وزیر بند انار تھا، وہ غار میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے اندر کیا تھا کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن اولیاء ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، اس انار کی ہنسی کتنی مبارک ہے کہ وہ اپنے منہ سے جان کی ڈبیا سے دل کو موتی کی طرح دکھا رہا ہے۔ ایک سچے انسان کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، اس کا عمل، یہ سب کھڑکیاں ہیں جن سے اس کا پاکیزہ دل موتی کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی، شفافیت، روحانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگلا شعر ہے، لیکن اس لالا کے پھول کی ہنسی نامبارک تھی، کیونکہ اس کے منہ سے اس کے دل کی سیاہی ظاہر ہو گئی۔ دوسری طرف لالا کا پھول ہے، وہ بھی کھلتا ہے، ہنستا ہے، لیکن جب وہ کھلتا ہے تو اس کے اندر ایک کالا داغ نظر آتا ہے۔ یہ منافق کی مثال ہے۔ وہ بظاہر بہت خوش اخلاق، بہت چمکدار ہوتا ہے، لیکن جب وہ منہ کھولتا ہے تو غیبت، نفرت اور حسد کی سیاہی نظر آتی ہے۔ رومی کہتے ہیں، ہر ہنسی مبارک نہیں ہوتی، دیکھو کہ ہنسی کے پیچھے موتی ہے یا سیاہی۔ وزیر لالا کا پھول تھا، امیر لالا کے پھول تھے، جو باہر سے سرخ رو تھے مگر اندر سے سیاہ۔ اگلا شعر ہے، ہنستا ہوا انار باغ کو ہنسا دیتا ہے، مردوں اولیاء کی صحبت تجھے بھی مرد بنا دیتی ہے۔ روحانیت متعدی، کنٹیجس ہوتی ہے۔ ایک اچھا انسان پورے ماحول کو اچھا کر دیتا ہے۔ اگر تم بہادر لوگوں میں بیٹھو گے تو بہادر ہو جاؤ گے، اگر تم وزیر جیسے روگیوں میں بیٹھو گے تو تم بھی روگی ہو جاؤ گے۔ اگلا شعر ہے، اگر تم سخت چٹان اور سنگ مرمر بھی ہو، جب تم کسی صاحب دل تک پہنچو گے تو موتی بن جاؤ گے۔ امید مت ہارو، اگر تمہارا دل سخت ہو چکا ہے، اگر تم گناہوں میں پتھر ہو چکے ہو، تب بھی مایوس نہ ہو، بس کسی صاحب دل کے پاس جاؤ، ان کی تاثیر تمہاری ماہیت کو بدل دے گی۔ پتھر کو موتی بنانا ان کا کام ہے۔ اگلا شعر ہے، پاک لوگوں کی محبت اپنی جان کے اندر بٹھا لو، اپنا دل مت دو مگر صرف ان لوگوں کی محبت کو جو خوش دل ہیں۔ مایوسی کی گلی میں مت جاؤ، وہاں بہت سی امیدیں موجود ہیں۔ اندھیرے کی طرف مت جاؤ، وہاں بہت سے سورج چمک رہے ہیں۔ یہ مثنوی کے شاہکار اشعار میں سے ہے۔ مایوسی کی گلی میں مت جاؤ۔ وزیر نے مایوسی پھیلائی تھی کہ سب ختم ہو گیا، عیسیٰ چلے گئے، میں بھی مر گیا، لیکن رومی کہتے ہیں امیدیں ہیں، خدا موجود ہے، رحمت موجود ہے۔ اندھیرے کو مت دیکھو، سورج کو دیکھو۔ یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا روحانی سبق ہے۔ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، روشنی کا راستہ موجود ہوتا ہے۔ اگلے شعر ہیں، دل تجھے اہل دل کی گلی میں کھینچتا ہے اور تن تجھے پانی اور مٹی کی قید میں کھینچتا ہے۔ خبردار، اپنے دل کو ہم دلی کی غذا دو، جاؤ اور کسی مقبول بندے سے اپنی خوش قسمتی تلاش کرو۔ انسان کے اندر ایک جنگ ہے، روح اوپر کھینچتی ہے، جسم نیچے کھینچتا ہے۔ جیت اس کی ہوگی جسے تم غذا دو گے۔ دل کی غذا ہم دلی ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ۔
یہاں تک مولانا رومی نے ہمیں اس خون ریز جنگ کا پس منظر اور اس سے بچنے کا فلسفیانہ حل بتایا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس خوفناک جنگ میں جہاں لاکھوں لوگ مارے گئے، کیا کوئی بچا بھی؟ کیا وزیر کا وار سب پر چل گیا یا کچھ ایسے بھی تھے جو محفوظ رہے؟ یہاں مولانا رومی ایک بہت اہم تاریخی اور روحانی حوالہ دیتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نجات کس چیز میں ہے۔ اب منظر بدلتا ہے، ہم جنگ کے میدان سے نکل کر ایمان کی پناہ گاہ میں آتے ہیں۔ شعر سنیے، انجیل میں مصطفیٰ کا نام موجود تھا، وہ جو پیغمبروں کے سردار اور صفائی کا سمندر ہے۔ یہاں رومی اس تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انجیل عیسیٰ کی اصل تعلیمات میں آخری نبی کا ذکر، ان کا نام احمد، پیراکلیٹ اور اس کی صفات موجود تھی۔ یہ ذکر صرف ایک پیش گوئی نہیں تھی، بلکہ یہ امید کا چراغ تھا۔ مصطفیٰ جو بحر صفا ہیں، ان کا نام ہی پاکیزگی کا منبع ہے۔ اگلا شعر ہے، انجیل میں ان کے حلیہ مبارک اور شکل و صورت کا ذکر تھا، ان کے غزوات، روزوں اور کھانے پینے کے طریقوں کا ذکر تھا، یعنی ان کی مکمل سیرت، ان کا لائف سٹائل، ان کی جہد مسلسل کا ذکر تھا۔ وہ لوگ جو عیسیٰ کے سچے پیروکار تھے، وہ اس نشانی کو جانتے تھے۔ اگلا شعر ہے، عیسائیوں کا ایک گروہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جب اس نام اور خطاب تک پہنچتا تو وہ اس نام شریف کو بوسہ دیتے اور اس لطیف وصف پر اپنا چہرہ عقیدت سے رکھ دیتے۔ یہ ہے وہ کلید کی جس نے انہیں بچایا، ادب۔ وہ گروہ جو اگرچہ عیسائی تھا، لیکن جب وہ آخری نبی کا نام پڑھتا تھا تو تعصب کا شکار نہیں ہوتا تھا، اسے چھپاتا نہیں تھا جیسا کہ وزیر نے کیا، بلکہ وہ اسے چومتا تھا، وہ ادب کرتا تھا۔ یہ بوسہ دینا، یہ چہرہ رکھنا، یہ محبت اور عاجزی کی علامت ہے۔ انہوں نے سچائی کو تسلیم کیا، چاہے وہ مستقبل میں آنے والی تھی۔ اگلا شعر ہے، اس فتنے کے دوران جس کا ہم نے ذکر کیا، وہ گروہ اس فتنے اور تکلیف و شکایت سے محفوظ رہا۔ یہ ہے نتیجہ، وہ لوگ جو ادب والے تھے، جو نام محمد کی تعظیم کرتے تھے، وہ وزیر کے فتنے سے بچ گئے۔ وہ ان 12 امیروں کی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے، وہ ان لاکھوں مرنے والوں میں نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نام احمد ایک حصار بن گیا، ایک پناہ گاہ بن گیا۔ جب آپ حق، ٹروتھ کا احترام کرتے ہیں تو حق آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ وزیر کا جادو ان پر نہیں چلا، کیونکہ ان کے پاس مصطفیٰ کے نور کی ایک کرن موجود تھی۔ اگلا شعر ہے، وہ امیروں اور وزیروں کے شر سے محفوظ رہے، کیونکہ وہ نام احمد کی پناہ میں آ گئے تھے۔ مستجیر یعنی پناہ لینے والا۔ تصور کریں کہ باہر خون کی بارش ہو رہی ہے، سروں کے مینار لگ رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا گروہ ایک قلعے میں محفوظ ہے۔ یہ قلعہ نام احمد ہے۔ رومی یہاں ایک آفاقی اصول بیان کر رہے ہیں، جو شخص آخری سچائی اور حبیب خدا کا دامن تھام لیتا ہے، اسے زمانے کے دجال اور وزیر گمراہ نہیں کر سکتے، ان کی بصیرت سلامت رہتی ہے۔ اگلا شعر ہے، ان کی نسل بھی بہت زیادہ ہوئی، احمد کا نور ان کا مددگار اور یار بن گیا۔ جو لوگ لڑے وہ کٹ کر ختم ہو گئے، جو ادب سے جھک گئے ان کی نسلیں بڑھی۔ بقا، سروائیول جنگ میں نہیں، ادب اور عشق میں ہے۔ نور احمد ان کا یار بن گیا۔ یہ نور صرف مسلمانوں کی میراث نہیں، یہ کائنات کی حقیقت ہے۔ جو اس نور کے سامنے تسلیم ہو گیا، وہ پا گیا۔ اگلا شعر ہے، اور عیسائیوں کا وہ دوسرا گروہ جو نام احمد کو حقیر سمجھا تھا، وہ فتنوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے، اس منحوس رائے اور منحوس فن والے وزیر کی وجہ سے۔ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے سچائی کو حقیر جانا، وہ وزیر کا آسان شکار بن گئے۔ حقیر جاننا ہی اصل بیماری ہے۔ جب انسان سچ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی انا کو بڑا، تو وہ بدقسمتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وزیر کی منحوس تدبیر ان پر چل گئی، کیونکہ ان کے پاس نام احمد کی ڈھال نہیں تھی۔ اگلا شعر ہے، ان کا دین اور ان کے احکام گڈ مڈ ہو گئے، ان ٹیڑھے بیان والے مسودوں کی پیروی کی وجہ سے۔ وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے، ان کا دین بگڑ گیا، وہ ان ٹیڑھی کتابوں کے پیچھے لگ کر سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔
نام احمد، صرف نام ایسی مدد کرتا ہے تو سوچو کہ ان کا نور کیسی نگہداری کرتا ہوگا۔ یہ ہے کلائمیکس۔ رومی کہتے ہیں لوگوں اگر صرف نام کا ادب کرنے سے، صرف نام کو چومنے سے وہ عیسائی فتنے سے بچ گئے تو جو لوگ اس نور کو اپنے سینے میں بسائیں گے، جو اس ذات پاک کی پیروی کریں گے، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اگر نام قلعہ ہے تو ذات کیا ہوگی، اگر نام ساحل ہے تو ذات سمندر ہے۔ اگلا شعر ہے، جب نام احمد ایک مضبوط قلعہ بن گیا تو پھر اس روح الامین کی حقیقت کیا ہوگی۔ یہ کھلا سوال ہے، ایک دعوت فکر۔ رومی ہمیں وزیر کی اس تاریخ داستان سے نکال کر محمد عربی کے قدموں میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں وزیر آئیں گے، ہزاروں سازشیں ہوں گی، امیر لڑیں گے، کتابیں بدلیں گے، لیکن نجات کا راستہ صرف ایک ہے، عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ۔ یہ وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو چیر دیتی ہے۔ اگلا شعر ہے، اس خون ریز اور لا علاج جنگ کے بعد جو اس وزیر کی بلا کی وجہ سے واقع ہوئی، کہانی یہاں ایک موڑ لیتی ہے۔ وزیر کا باب ختم ہوا، اس نے جو کرنا تھا کر دیا، تباہی مچ گئی، لیکن اس تباہی کے ملبے سے وہ لوگ سلامت نکلے جن کے دل میں ادب اور نور تھا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ فتنوں کے دور میں عقل کافی نہیں ہوتی، کیونکہ عقل کو وزیر دھوکہ دے سکتا ہے۔ جذبات کافی نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہجوم کو اندھا کر دیتے ہیں۔ صرف اور صرف روحانی تعلق، صحبت اولیاء اور نور نبوت سے وابستگی ہی انسان کو بچا سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں بھی جب ہر طرف تومار، انفارمیشن، پروپیگنڈا بکھرا ہوا ہے اور ہر کوئی نائب حق ہونے کا دعوے دار ہے، ہمیں اپنی لکڑی کی تلوار پر بھروسہ کرنے کی بجائے حق کے سرچشموں سے خود کو جوڑنا ہوگا۔ یہی مولانا رومی کا پیغام ہے اور یہی اس داستان کا نچوڑ ہے۔